बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे शो की एक और एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जो कि पिछले दिनों में कुछ और इम्पोर्टेंस जिसने हासिल कर ली है। हम लोग आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे के हवाले से, जो कि ऑफिशियली तो है अगस्त 19 को, लेकिन क्योंकि हमारा शो ज़ाहिर है कि सैटरडे को आप लोग देख पाते हैं, तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए। हमारी कोर टीम हमारे साथ मौजूद है और आज की टॉपिक के हवाले से हमारे साथ हमारे एक गेस्ट भी मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन कराएंगी बुशरा। लेकिन इससे पहले कि हम इस्लामाबाद चलें, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एज ऑलवेज टू यूनाइटेड स्टेट्स, जहां हमारे साथ मौजूद है हमारी कोर टीम के मेंबर उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो कोई भी हमें देख रहे हैं वो लोग भी ठीक ठाक हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में दुनिया में, और उसकी वजह से काफ़ी जगहों पे काफ़ी बातचीत हो रही। तो हमने भी सोचा कि कुछ बातचीत करते हैं, और किसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं वो हमें बताएंगी इस्लामाबाद में बुशरा इकबाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि अमेरिका और कनाडा खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारे बिल्कुल हमसाए में यानी हमारे साथ अफ़गानिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि अमन होगा, और ये अमन जो है ये पायदार होगा और बहुत देर तक होगा। और बड़ी दुआएं हैं हमारे अफ़गानी बहन भाइयों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, और दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि बहरहाल हम सब इंसानियत के नाते कनेक्टेड हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक जो है वो भी ह्यूमैनिटेरियन डे के हवाले से है, इंसानियत का आलमी दिन। और इसी पर बात करने के लिए हमने सोचा कि वो लोग जो इंसानी अलमियों से गुजरते हैं उनके किसी मददगार से बात करते हैं। अब वो अलमिये जो हैं वो बाज़ औक़ात तो कुदरती आफात के नतीजे में हमने देखे हैं कि सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया या ज़लज़ले आ गए और लोग जो है वो घरों से बेघर हो गए और उनको मसाइल दरपेश हैं। लेकिन बहुत बार इंसानी अलमिये जदीद दुनिया में इंसानों की वजह से भी आते हैं, यानी मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। और ख़ास तौर पर जंगें जब मुसल्लत हो जाती हैं तो उसके नतीजे में जो इंसानियत सूरत हाल डेवलप होती है वो बहुत खौफनाक है। तो ऐसे में एक इदारा जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है दुनिया भर में लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने घरों से बेघर होते हैं, मुहाजिरीन के लिए, उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है जिसको UNHCR भी कहते हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए मुहाजिरीन, उसके पाकिस्तान चैप्टर के स्पोक्स पर्सन कैसर खान अफरीदी को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर खान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम, और मेरा भी सलाम सब सुनने वालों को और देखने वालों को और आपकी टीम को। थैंक यू। तो पेशतर इसके कि हम अपनी रेगुलर डिस्कशन की तरफ बढ़ें, मैं आज आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक कहानी तो लाई हूँ छोटी सी, लेकिन जो कहानी मैंने आपको सुनानी है उससे पहले मैं आपको एक आज सुबह की बात बताऊँ। कल रात बहुत तेज़ आंधी और तूफान आया था इस्लामाबाद में। मेरे घर में मौजूद जामुन के पेड़ पर कुछ चिड़ियाँ रहती हैं, और कुछ हमारा जामुन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ तरह का है, वो मौसम से थोड़ा देर में पकता है, तो काफ़ी लदा फदा दरख्त है, इसलिए उसके ऊपर काफ़ी अच्छे घोंसले हैं, काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाँ हैं। लेकिन कल रात के आंधी तूफान ने उस जामुन के पेड़ का एक हिस्सा, एक बड़ी डाल गिरा दी। और कल शाम को हुआ ये कि कुछ चिड़िया जो थी वो हमारी मुंडेर पर बैठी हुई थी जब बारिश हो रही थी, और हवा चुके चल रही थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी और उनके घर गिर गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनकी किस तरह से मदद करूं, लेकिन वो मंजर बहुत ही तकलीफ दे था। मालूम नहीं घोंसले में अंडे थे, बच्चे थे, क्या था, लेकिन बहरहाल वो बेघर थी और उस वक्त वो कहीं जा नहीं सकती थी। और उसी को मुझे लगा कि जो मेरी आज की कहानी मैंने जो तरतीब दी थी उसमें भी आपको यही वाली एक झलक नज़र आएगी। और ये कहानी जो है ये बहुत साल पहले मुझे एक ऐसे शख्स ने सुनाई थी जो कि तिब्बी इमदाद वाले अमले यानी हिलाल अहमर के लिए काम करते थे। 1980s के उन्होंने मुझे ये अपना एक डायरी का एक वर्क पढ़ के सुनाया था, वही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का उन्वान है महाजिर कैंप, डायरी का एक वर्क। कल जो सुर्ख गालों वाला गुलगोतना सा बच्चा कैंप में पैदा हुआ था, अभी तक उसका नाम नहीं रखा जा सका था क्योंकि उसकी माँ अभी होश में नहीं आई थी। वो बेचारी गांव से मुहाजिर कैंप तक का सफ़र कितने घंटों में, कितने दिनों में कर पाई मैं नहीं जानता। ये मालूम है कि कुछ वक्त तक तो उसको कोई गाड़ी मैसर थी, बाकी का तमाम रास्ता वो पैदल चल कर आई थी।
لیکن وہ خوش قسمت تھی کہ بغیر کسی بڑے حادثے کے وہ کم از کم ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئی تھی. اس کے ساتھ آنے والے بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے تھے. یہ اس نسل کا پہلا بچہ تھا جو اس عارضی مہاجر کیمپ میں پیدا ہوا تھا، اور پھر معلوم نہیں اب اس کو کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ہم ایک مددگار ادارے کے طبی ٹیم کے ساتھ کیمپ میں موجود تھے. وہاں آنے والے اکثر لوگ وطن سے نکلنے سے پہلے کافی خوشحال ہوتے تھے. وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے، اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، باغوں میں انگور اور تربوز اگاتے تھے، دکاندار تھے، اپنے کاروبار کرتے تھے، یا پھر نوکریاں کرتے تھے. صبح اپنے کاموں پر نکلتے تھے اور شاموں کو اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے. پھر جنگ آ گئی. سروں پر آسمان مہربان نہیں رہا اور زمین نے انہیں دھکیل دیا. یہ انسانی المیے کی ایک انتہائی قسم ہے. ہم نے ان لوگوں کے چہروں پر دکھ تو دیکھا ہی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو وحشت تھی نا، وہ لرزا دینے والی تھی. سچ پوچھیں تو کیمپ میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. وہاں بھوک تھی، افلاس تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر بے یقینی. وہ موت سے تو بچ گئے تھے، راستے کی دشواریاں بھی گزر گئی تھیں. اس کے باوجود ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی. ہاں، یہ ایک انسانی المیہ ہے. انسانیت کا وہ چہرہ جو حیوانوں کو بھی لرزا دے. جب سر پر چھت نہ ہو، بچوں بڑوں کو پانی کے ایک پیالے کے لیے لڑنا پڑے، دودھ اور دوا کی دستیابی ایک معجزہ بنے. دنیا سے اعتبار تو پھر اٹھ ہی جاتا ہے نا. ہر شخص کو دیکھ کر یہ لگے کہیں مار تو نہیں ڈالے گا، بچہ تو نہیں اٹھا کے لے جائے گا، بیٹی تو نہیں چھین لے گا، آبرو پر تو نہیں ہاتھ ڈالے گا. اتنی بے یقینی، اتنی بے اعتباری، اتنی مایوسی. ہاں، یہی تو انسانی المیہ ہے. Yes, or in context of what's happening, ایک اسٹیٹسٹک میرے ذہن میں آیا، اور وہ آئی تھنک ہمیں اس چیز کی سگنیفیکنس محسوس کرا سکتا ہے کہ کوئی لگ بھگ اباؤٹ 82 ملین پیپل، 82 ملین لوگ اس وقت آج کی تاریخ میں جہاں پر وہ نارملی رہتے ہیں، جن ملکوں میں، جن شہروں میں، ادھر وہ نہیں رہتے. دے ہیو بین ڈسپلیسڈ. اور یہ بہت بڑا فگر ہے. اور آئی تھنک قیصر اس معاملے پہ کافی ایکسپرٹ جو ہے روشنی ڈال سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. بشرا، آپ نے تو ایک کہانی پڑھی. یہ کہانی 82 ملین لوگوں کی کہانی ہے جو اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے اور اپنے ملکوں سے، ممالک سے وہ بے گھر ہوئے. کہنا تو آسان ہے، لیکن جب کوئی گزرتا ہے اس پروسیس سے تو بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. یہ جو 82 ملین لوگ بے گھر ہیں پوری دنیا میں، یہ 95 میں سے پوری دنیا میں ایک بندہ بے گھر ہے. پوری دنیا میں مطلب 1% جو ہیومینٹی ہے وہ اس وقت بے گھر ہے. تقریباً اس میں کوئی 48 ملین ہیں وہ اپنے ہی ملکوں میں، اپنے ملک میں بے گھر ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کوئی تقریباً کوئی 26 ملین جو ہے وہ انہوں نے اپنے ممالک، اپنے ملک چھوڑ دیے. تو یہ کہانیاں ہیں. یہ تو بہت ایک کہنا آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل ہے اس پروسیس سے گزرنا. ابھی حال ہی میں جس طرح آپ نے ذکر کیا، افغانستان میں تقریباً کوئی 5,50,000 لوگ جو ہیں افغانستان کے اندر ڈسپلیس ہوئے ہیں اس انسرٹینٹی اور کنفلکٹ کی وجہ سے. اور تقریباً اس میں زیادہ تر جو ہے وہ 80% وہ
خواتین اور بچے ہیں، جو 5,50,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور جب اگر ہم اس کو ٹوٹل وہ لے لیں، تقریباً 3.4 ملین جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہی ڈسپلیس ہیں، اور اس سال تقریباً 5,50,000. تو یہ ہے کہ یہ جو دن ہے ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے، جو پرسوں یہ دن گزرا ہے، تو ہمارا یہی ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی، ایک تو یہ جو ہم ہیومینیٹیرین ہمارے ورکر ہیں پوری دنیا میں، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، سپورٹ کریں کہ وہ جو ہے ان حالات میں وہ جو ہے خدمات، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ بھی ہیں. جو اس ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے کا جو تھیم تھا وہ کلائمیٹ ایمرجنسی، اور اس کے حوالے سے کیا ایکشن لیے جائیں. تو یہ بھی اب ایک کلائمیٹ وہ نہیں رہا، اب یہ بھی ایک ہیومینیٹیرین کاز بن گیا، کیونکہ کلائمیٹ کی وجہ سے جب چینجز آتی ہے تو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ پوری دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں، وہ چیلنجز اگر آپ دیکھ لیں، تو اس میں کلائمیٹ چینج جو ہے ٹاپ پہ. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے اثرات ہو رہے ہیں پوری دنیا پہ، اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اسی طرح مین میڈ سے ہٹ کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. تو یہ جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. پھر جو ہے مائیگریشن ہے، اربنائزیشن. تقریباً 2050 تک تقریباً 70% جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ شہروں کا رخ کریں گے. مطلب موومنٹ اتنی ہو رہی ہے، موومنٹ کہ 2050 تک جو ہے وہ 70% جو لوگ ہیں وہ شہروں کی طرف آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ پاپولیشن گروتھ کی بات کریں، تو پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.2 جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں کم ہوتا جا رہا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح پھر اگر آپ ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھیں، انہوں نے اپنے دروازے بھی بند کیے ہیں اس طرح سے لوگوں کے لیے. 85% جو جن ممالک نے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے، وہ 85% جو ہے وہ غریب ممالک ہیں یا مڈل انکم کنٹریز ممالک ہیں 85%. اور جو ریسٹ ہے تقریباً 14% وہ ڈیولپڈ نیشنز نے جو ہے ریفیوجیز کو سپورٹ کیا یا ہوسٹ کیا ہے. اس وقت جو ہے ترکی سب سے ٹاپ پہ ہے. ترکی جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.7 ملین مہاجرین کو اس نے پناہ دی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وینزویلا ہے، پاکستان ہے، اس طرح سے اور ممالک ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے ریفیوجی اس کو. تو یہی ہے کہ ہم تو اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہو پوری دنیا میں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان جنگوں کو بھی روکنا ہے. جو جنگ اور یہ جو کنفلکٹس ہے پوری دنیا میں، اگر آپ ٹی وی دیکھیں، اب اگر آپ کوئی بھی سبھی چینل اٹھا لیں انٹرنیشنل بھی، تو جنگوں کی بات ہو رہی ہوگی کہ یہاں سے جو ہے وہاں لوگ جو ہے وہ جنگوں کی وجہ سے بھی ڈسپلیسمنٹ. تو کلائمیٹ چینج اور پھر اربنائزیشن جو مائیگریشن فلو ہے، اس کے علاوہ جو پاپولیشن گروتھ ہے، جنگیں ہیں، اور پھر جنگوں کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہے. تو وہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا 82 ملین لوگ جو ہے وہ بے گھر ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ایک پولیٹیکل ول ہونا چاہیے. سارے اقوام کو جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 4-5 جو چیلنجز ہے پوری دنیا کو جو ہے جو فیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے، اگر ہم نے ان چیلنجز کو سالو نہیں کیا یا اس کی روک تھام کے لیے ہم نے اپنا کردار نہیں ادا کیا، تو آنے والی نسلیں جو ہے وہ شاید ہمیں معاف نہ کر سکے. تو اس حوالے سے بھی ابھی جو ریسنٹلی افغانستان میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم یہی جو ہے پہلے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ افغانستان میں امن کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں، تاکہ ڈسپلیسمنٹ کی نوبت نہ آئے. کیونکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ
کہنا آسان ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، جب میں بھی انٹرویوز کرتا ہوں، کبھی جب میں جاتا ہوں کسی ریفیوجی سے ملتا ہوں، ان سے میں بات چیت کرتا ہوں، تو بہت مشکل ہے. اور ان افغانوں نے اسپیشلی افغان قوم نے پچھلے 40 سالوں سے جو ہے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور وہ جو ہے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ واقعہ جو ایئرپورٹ پہ ابھی لاسٹ ویک جو ہے یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، ڈسٹربنگ وہ ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے، اور یہ مجبوری کے عالم میں ہے، یہ مجبوری کے عالم میں یہ لوگ جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑتے ہیں. اچھا کیسر تو یہی ہے کہ ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح سے لوگوں کو دیکھیں تو ہم ان کو ویلکم کریں، ان کو ہم جو ہے پناہ دیں، اور ان کو ہم سپورٹ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ اگر ہم جو ہے ایز اے پاکستانی کہیں پہ لندن میں یا نیو یارک میں یا کسی اور ملک میں چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ پروٹیکشن ملے، اور اگر اس طرح سے، تو پھر اگر افغان ریفیوجیز بھی اگر وہ پاکستان آتے ہیں یا ایران آتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان نے اور پاکستانی لوگوں نے افغان مہاجرین کو پچھلے 40 سالوں سے سپورٹ کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اگر اس طرح سے کوئی واقعات ہوتے ہیں افغانستان میں، اگر اس طرح سے نوبت آتی ہے تو وہ اپنا یہ جو مہمان نوازی کا جو یہ ہے جو اس کو سپورٹ کرے، اس کو مینٹین رکھے، اس مہمان نوازی. اور اس کو ظاہر ہے کہ جی عثمان سوری میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات کی مہمان نوازی کی اور مہاجرین کی اور اس طرح سے، تو پاکستان کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں تو جو رپورٹس میں نے پڑھی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ بٹوین 1.4 to 3 ملین افغانی مہاجرین جو ہے اس وقت پاکستان میں ہیں، جس میں سے رجسٹرڈ اوبیسلی بہت ڈفرینٹ اماؤنٹ ہوگی. تو یو این ایچ سی آر کا کیا رول ہے اگر آپ بریفلی بتانا چاہیں ان مہاجرین کے لیے جو کہ آتے ہیں؟ اور آپ نے کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی ہے، تو اب کیونکہ اوبیسلی گرمی اپنے جوبن پر ہے، اور اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ مزید انفلکس ہوتا ہے اور مزید مہاجرین آتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور کیا طریقہ کار ہے رجسٹریشن کا اور باقی ساری چیزوں کا؟ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور یو این ایچ سی آر کے مینڈیٹ میں آتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں خیبر پختونخوا میں ہیں. تقریباً 14 لاکھ میں سے کوئی 8,30,000 خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر 3,30,000 بلوچستان میں ہیں، 1,60,000 پنجاب میں، اس طرح 65,000 سندھ میں، زیادہ تر کراچی میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مہاجرین ہم ان کو کہتے ہیں، ریفیوجیز کہتے ہیں، اور ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی 2006-07 میں. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کیا تھا 2006-07 میں، اور یہ جو ایکسرسائز تھا 2006-07 میں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یو این ایچ سی آر کی مدد کے ساتھ یہ ایکسرسائز کیا. پھر اس کے بعد جو لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے تو وہ ان کو حکومت نے 2017 میں رجسٹرڈ کیا، نادرا نے رجسٹرڈ کیا، اور ان کو افغان سٹیزن کارڈز دیے، ACC کارڈز. تو تقریباً 8,80,000 لوگوں کو رجسٹرڈ کیا نادرا نے، اور ان کو افغان سٹیزن کارڈ دیے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ جو پہلی کیٹیگری جو 1.4 ملین ریفیوجیز ہیں، ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہیں، POR کارڈز، یہ بھی نادرا نے دیے، تو لیکن یہ ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. وہ حکومت سیفران کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ لوگ ہیں پورے پاکستان میں جن کو جو ہے وہ رجسٹر حکومت شاید فیوچر میں پھر کر لیں. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں، 1.4 ملین افغان ریفیوجیز، پھر 8,80,000 جو ہے وہ افغان سٹیزنز ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں، اور تیسری کیٹیگری انڈاکومنٹڈ ہے جو کہ 4 سے 5 لاکھ ہیں. تو ہمارا جو یہ رجسٹریشن کا جو وہ ہوتا ہے، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح سے. اگر کوئی لوگ آتے ہیں ہم فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں حکومت کو، اور اس طرح سے ہم لوگوں کو رجسٹر، ایک دفعہ یہ رجسٹریشن ہو چکی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں افغانستان میں، اور وہاں پہ اگر لوگ پھر موومنٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف یا اس طرح سے، تو ہم پھر گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے، پاکستان کو سپورٹ کریں گے،
رجسٹریشن میں بھی اور جتنی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر UNHCR پرووائڈ کرتی ہے. اور پھر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو وہ سپورٹ کرے. اچھا تو یہ کہ سر جب اس طرح سے اچانک تو خیر ظاہر ہے کہ نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک المیہ جنم لے رہا ہے. ہم نے شام کی صورتحال دیکھی ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں وہاں پر بھی لوگ ہر ملک میں جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اپنے بارڈرز بند کر دیے, لوگوں کو نہیں آنے دے رہے ہوتے. لیکن آپ بحیثیت ہیومینیٹیرین ورکر کیا دیکھتے ہیں کہ امیجیٹ نیڈز کیا ہوتی ہیں, فوری طور پر ان کو کیسے کیا سہولتیں ایسی ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ ان کو کم از کم تھوڑا پرسکون کر سکیں؟ بنیادی ضرورت تو یہی ہوتی ہے کہ جب ایک مہاجر آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ شیلٹر کی, خوراک کی, صاف پانی جو ہے مہیا کرنا, اس طرح سینیٹیشن کا, یہ سارا جو ہے, اور خوراک ظاہر ہے, کیش اسسٹنس وغیرہ, تو یہ سارا ان کی نیڈ ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سپورٹ, سسٹینیبل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ظاہر ہے پھر تعلیم اور جتنے بھی اور فیسلٹیز ہوتی ہیں یہ پرووائڈ کرنا. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جو گورنمنٹ چاہتی ہوتی ہے, اور ہم بھی اس حوالے سے وہ کرتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن, ظاہر ہے وہ رجسٹریشن ہوتی ہے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہے یہ پرووائڈ کریں. افغانستان میں بھی ابھی بھی جو ہے جو لوگ بے گھر ہیں افغانستان کے اندر, تو ان کو تقریباً 5,50,000 اس سال جو بے گھر ہوئے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے UNHCR جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہے. اسی طرح جو ہے خوراک اور ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ادھر ابھی بھی افغانستان میں کچھ ولنریبل فیملیز ہیں, ان کو ہم نے کیش اسسٹنس بھی دیا ہے تاکہ وہ کیش لیں, اور اگر ان کی کوئی بھی وہ ہے ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا کریں. تو وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس طرح سے اگر وہ پھر ریفیوجی بن جاتے ہیں کہیں پہ بھی, تو وہاں پہ بھی UNHCR جو ہے وہ اپنا ایک کلیدی کردار, فرنٹ لائن پہ ہی جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. اچھا, ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے اگست ہم منا رہے ہیں, اور پاکستان چونکہ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہے یوتھ بیسڈ. اب ہیومینیٹیرین ڈے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کس طرح ہم جو یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں والنٹیئر پرسپیکٹیو, والنٹیئر کانٹیکسٹ میں ٹورڈز ہیومینیٹیرین ایفرٹس, کیونکہ اب ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے لمبے چوڑے کیریئر کا. تو آپ ایز اے والنٹیئر, جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسپیشلی پاکستان میں, وہ کیسے ان تمام ایفرٹس کا حصہ بن سکتے ہیں ایون ایز والنٹیئرس, تاکہ کم از کم ان کا جاب سے پہلے, کریئر سے پہلے ان کے کوئی والنٹیئر پروفائل اور انہیں تھوڑا کام کرنے کا سلیقہ آئے اور تھوڑا شعور پیدا ہو اور وہ پروڈکٹیو ایک حصہ بن سکیں. یوتھ پہ تو ہماری جو ہے نا, یوتھ پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, چاہے وہ افغان یوتھ ہو, مثلا افغان ریفیوجی یوتھ ہو. پاکستان میں ریفیوجی یوتھ جو ہے وہ جو افغان یوتھ ہے پاکستان میں, وہ تقریباً 1.4 ملین میں تقریباً کوئی 65% ہے جن کی عمر 25 سال سے کم ہے. تو ان پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں, ان کو ہم سکلز دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں, تاکہ وہ سپورٹ لیں, اور وہ اگر پھر افغانستان میں اس طرح سے امن ہو تو وہ اپنا پھر ایک کلیدی کردار ادا کریں. اس یوتھ کو بھی, افغان ریفیوجی یوتھ کو بھی ہم سب ان کے سروسز بھی ہم لیتے ہیں کبھی کبھار. ان کو جو ہے یہ کووڈ کے دوران بھی ہم نے ان کو جو ہے ان کے ذریعے میسیجز لوگوں تک پہنچائے, سینسٹائز کیا لوگوں کو, اور جو ہے اپنا ایک وہ کیا 3,000 یوتھ کو ہم نے انگیج کیا تھا کووڈ کے اندر ہی, اگر کوئی مختلف حصوں میں. تو یہ جو یوتھ ہے, افغان یوتھ, یہ ایک برج ہوتے ہیں UNHCR کے بیچ میں اور ریفیوجی کمیونٹیز کے بیچ میں. تو یہ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ پھر ہمیں, اگر ہمیں نہیں پتہ ہوتے تو ہمیں وہ بتاتے ہیں, پھر ہم اس پہ ایکٹ کرتے ہیں, یا وہ ہم ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں یا سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو افغان یوتھ کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اور افغان یوتھ کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے جو پاکستانی یوتھ ہے ان کو بھی جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں.
جس طرح سے ابھی ہم نے کچھ پرائیویٹ اس کے ساتھ آرگنائزیشنس کے ساتھ یا اس طرح سے بزنس جو وہ ہے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی اور پاکستانی یوتھ کو بھی انگیج کیا سپورٹس میں اور اسکلز میں. ابھی پشاور زلمی کے ساتھ ہم نے پچھلے ساتھ ایک وہ کی تو اس میں افغان یوتھ کو بھی ہم نے انگیج کیا اور پاکستانی یوتھ کو بھی ہم نے انگیج کیا. ان کو ہم نے امپلائمنٹ بھی دی وہاں پہ ان کو کہہ کے جو زلمی فاؤنڈیشن کی جو وہاں پہ وہ ہے ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ بھی اور ساتھ ساتھ میں ہم نے پاکستانی یوتھ کو جو ہے وہ ٹرین بھی کیا. ان کو سپورٹس ٹریننگ فیسلٹی بھی وہاں پہ ارینج کر کے دی پاکستانیوں کو بھی اور افغان ریفیوجیز کو بھی. تو یہ ہے کہ اب والنٹری اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو فی الحال جو ہے وہ بس سپورٹ کریں ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور اس طرح سے اگر کوئی ہے اب سوشل میڈیا پہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین آتے ہیں افغانستان سے یا کہیں اور سے آتے ہیں تو وہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیریوٹائپنگ نہ ہو اور جنرلائز نہ کریں مہاجرین کو ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے سیمپتی کا وہ ایکسپریس کیا پچھلے 40 سالوں سے. تو میں یوتھ سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ افغان مہاجرین چونکہ ایک بے گھر لوگ ہوتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے مزید جو ہے وہ شفقت اور محبت سے پیش آئے. یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اور اسی طرح یہ لوگ جو ہے پھر یہ جو یوتھ ہے یہ جو ہمارے جوان ہیں اسی طرح اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ معاشرے میں اپنا ایک کلیدی کردار ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر وہ پھر باہر جاتے ہیں وہاں پہ بھی اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہی اچھا پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر نے ایک جیسے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا تھا جس کو ٹائیگر فورس کہتے ہیں. یہ والنٹیئرس کے لیے پروگرام ہے اور اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں. خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے یوتھ ونگز ہوتے ہیں جہاں پر نوجوانوں کو پولیٹیکل سرگرمیوں میں کی تربیت دی جاتی ہے. ان کی ٹریننگ کا ایک یا ان کو موبلائز کرنے کے لیے کمیونٹیز موبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ٹائیگر فورس جو ہے اس کو خاص طور پہ ہائر کیا گیا تھا. پھر جو پلانٹیشن کا پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے اندر یوتھ کو بہت زیادہ انیشیٹیوز دیے گئے ہیں کہ آپ پودے لگائیں اور آپ آگے بڑھیں. یوتھ کے لیے لون سکیمز ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں. میں کیسر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں آئی ڈی پیز کا ایک بہت بڑا ایشو دیکھا تھا جس میں کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ تھے جو اپنے ہی گھروں سے نکل کر ظاہر کے جنگوں کی وجہ سے آئے تھے. تو کیا یو این ایچ سی آر ان کے ساتھ بھی کچھ کام کر رہا تھا؟ یو این ایچ سی آر جو ہے وہ آئی ڈی پیز کو بھی پوری دنیا میں یو این ایچ سی آر جو ہے وہ ریفیوجیز کو بھی دیکھتا ہے. وہ لوگ جو بارڈر کراس کرتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملک جاتے ہیں ریفیوجیز جن کی تعداد جو ہے جو میں نے پہلے اس پہ بات کی تو وہ جو ہے ریفیوجیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہم پھر انٹرنلی ڈسپلیس جو لوگ ہوتے ہیں آئی ڈی پیز جس طرح ہم ابھی افغانستان میں کریں اسی طرح ہم نے بلینز آف روپیز جو ہے پاکستان میں آئی ڈی پیز پہ خرچ کیے, چاہے وہ یوتھ کے سکلز پرووائڈ کرنے میں ہو, چاہے وہ شیلٹر ہو, چاہے وہ جو بھی فیسلٹیز, چاہے وہ فلڈ میں ہو, زلزلے میں, یا اسی طرح جو ہے وہ اگر ابھی یہ کنفلکٹ آئی ڈی پیز جو وزیرستان سے یا باجوڑ سے یا خیبر سے اور اگزئی کورم ایجنسی سے یا اور جتنے بھی سوات سے آئے تھے ان کو یو این ایچ سی آر نے سپورٹ کیا تھا اور ہم نے بلینز آف روپیز جو ہے اس پہ اسپینڈ کیے. اور پھر ہمارے کچھ وہاں پہ پروگرامز تھے سوشل سپورٹ پروگرام پھر سوات میں ہم نے کیے تھے اس طرح اور جگہ. تو یہ جو ہے پھر آئی ڈی پیز کو پھر تیسری جو ہے وہ پھر ریٹرنیز کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آئی ڈی پیز ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ریٹرن ہو وہ سسٹینیبل ہو. جس طرح ریفیوجیز ہیں یا اس طرح آئی ڈی پیز ہیں جب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اسٹیٹ لیس لوگوں کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کا کوئی ملک نہیں ہوتا پوری دنیا میں, وہ لوگ جن کا کوئی بھی ملک نہیں ہوتا اور وہ جو ہے بیچارے ان کا ایک خدا ہوتا ہے اور نیچے یو این ایچ سی آر, تو ان کو جو ہے ان کو بھی ہم نے پھر سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی گورنمنٹس کے ساتھ جتنے بھی
وہ ہیں ان کے ساتھ ہم پھر بات کرتے ہیں, ایڈووکیسی کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹی دی جائے, کیونکہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اور وہ جو ہے کہیں پہ موومنٹ نہیں کر سکتے, وہ ان کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. پھر یہ جو پانچویں جو اسائلم سیکرز ہیں جو اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں اسائلم لیتے ہیں, اور جب تک ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہوتا, وہ ان کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں ملا ہوتا, تب وہ اسائلم سیکر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پانچوں چیزیں ہیں, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ جو ولنریبل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ان کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اگر ایک ملک میں جو ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ سچویشن ہے, جس طرح پاکستان میں جو ریفیوجیز رہ رہے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے, وہ 40 سالوں سے رہ رہے ہیں, پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں, ہم ان کو سکلز پرووائڈ کریں, ہم ان کو تعلیم دیں, تاکہ ہم پاکستان میں ان کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے یہ یہاں پہ بھی ایک کنٹریبیوشن کریں, یہاں پہ بھی ایک اپنا ایک کردار ادا کریں, اور پھر جب یہی لوگ واپس جائیں گے یا افغانستان میں, تو وہاں پہ بھی امن کے لیے اور اس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں. ورنہ تو پھر کیا ہوگا اگر ہم ان کو یہاں پہ سکلز نہ دیں, ہم ان کو تعلیم یہاں پہ نہ دیں, اور پھر یہی لوگ واپس جائیں گے اپنے ملک میں, تو پھر جو ہے وہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر یہ واپس آئیں گے, پھر ہم ان کی سسٹینیبل ری انٹیگریشن کرتے ہیں افغانستان میں مثلا, پھر ہم وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو جو ہے وہ سسٹینیبل ری انٹیگریشن ہو, وہ امپاورڈ یوتھ ہو تاکہ وہ وہاں پہ بھی رول پلے کریں اور واپس بھی نہ آئیں, اور وہ جو اسی سوسائٹی میں پھر انٹیگریٹ ہو جائے. اگر وہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے, ان کو سکلز نہیں ملتے, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ یورپ کی طرف بھاگیں گے, یا پھر جو ہے نا کسی تیسری قوت کے ہاتھ چڑھ جائیں گے, کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے پروٹیکٹڈ سچویشن میں ہم ان کو امپاور کرتے ہیں, ان کو ہم سکلز دیتے ہیں, ان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں, تاکہ یہاں پہ بھی وہ کنٹریبیوشن کرے اور وہاں پہ بھی کنٹریبیوشن کرے. تو اس پہ ہمارا ایک فوکس ہے. اچھا, میرا ایک سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ہیومینیٹیرین ڈے پہ بات کر رہے ہیں, اور کیسے آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ UNHCR کیسے کام کرتا ہے, ہیومینیٹیرین ورکرز کو کیا چیلنج ہوتے ہیں؟ ہم ابھی یہ کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 سالوں میں ہمارا سٹاف جو ہے وہ دے اسٹیڈ اینڈ ڈیلیورڈ. ہسپتالوں میں جو ہے ہم نے وہاں پہ سپورٹ پرووائڈ کی, ہم نے جو ہے ریفیوجی ولیجز میں جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے, ہماری ٹیم جو ہے, ہمارے لوگ, ہمارے ورکرز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, چاہے طوفان ہو, چاہے جو بھی ہو, جس طرح سے بھی حالات ہوتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ. ابھی آپ جو ہے افغانستان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے جو ہیومینیٹیرین ورکر ہیں وہ دے اسٹیڈ اینڈ دے ڈیلیور, دے آر ڈیلیورنگ افغانستان میں بھی. اسی طرح پوری دنیا میں لوگ جو ہیں, اور بہت ہی جنگلوں میں, بیابانوں میں انہوں نے وہ ایک سیٹ اپ لگائے ہوتے ہیں, اس میں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیلنجز, یہ ایک عبادت بھی ہے, ایک سروس بھی ہے, ہیومینٹی کو بھی سروس ہے اور عبادت بھی ہے. اس میں ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ہم ایک وہ کریں, بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں, ان مہاجرین کی کہانیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں پھر ہم ان کو سنتے ہیں, اور پھر وہ جب سنتے ہیں کم از کم ان کا وہ بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان کے کوئی مسائل اگر حل ہو جاتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں, ہمیں خوشی ملتی ہے. تو چیلنجز بہت ہیں, اور بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو جو ہے وہ ایک اس پہ رکھ کے سائڈ پہ کر کے جو ہے اس طرح سے چیلنجز میں, خطرات میں وہ اپنا ایک وہ کرتے ہیں, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس پہ ہم مطمئن ہیں. ایبسولوٹلی. آپ نے چیلنجز کی بات کی تو میں ایک اور چیز بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے, کہ آپ ایز اے کمیونٹی, ایز این انڈیویجول بھی UNHCR کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو لکھا ہے کہ 4300 روپیز منتھلی کے جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے شیلٹر, فوڈ, پانی اور دوائیاں 2 ریفیوجیز کے لیے پورے سال کے لیے, اور 6500 روپیز پر منتھ جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے شیلٹر, فوڈ, پانی, دوائیاں 3 ریفیوجیز کے لیے پورے سال کا. اور اگر آپ لوگ ایک پوری فیملی کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا چاہیں تو
10,800 रुपए जो है वो साल का जो है कॉस्ट आती है, और आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं। और जैसे कैसर ने कहा कि ये तो एक चीज़ है, एक सिलसिला है जो कि चलता है, और इसमें अगर आप लोग अपनी इनपुट भी देना चाहें, मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम रैप अप की तरफ जाएं और उमैर खान की जानिब हम थ्रो ऑफ करें, ये एक चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कहाँ जाए, किसको सपोर्ट करें, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। जी उमैर। एब्सोल्युटली। और जैसे कैसर ने बोला कि ये जो लोग अपना घर बार, अपनी पूरी ज़िंदगी पॉज बटन दबा के मूव हो जाते हैं, होना पड़ता है, तो उन लोगों के साथ मैं तो यही बोलूँगा कि क्योंकि अभी कल एक इवेंट है कि जो अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, आ चुके हैं डैलस में, डैलस और विस्कॉन्सिन। तो डैलस में एक है हमारे सर्कल में, तो उधर एक है फंड रेज़र। तो यही है, वही कैसर वाली बात कि शफ़क़त, एम्पैथी और किसी भी तरह हाउ कैन वी हेल्प, तो यही अगर चीज़ें हम सोचें और ध्यान में रखें तो आई मीन एक कड़ी से कड़ी मिलती है और कतरा कतरा मिलके फिर समुंदर बनता है। जी बिल्कुल। मैं रैप अप से जी कैसे मैं यही कि इनको मैं इंडोर्स करूंगा। हम कुछ भी अगर एक इंडिविजुअल भी थोड़ा सा भी कुछ करे, एक सपोर्ट करे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, वो थोड़ा सा सपोर्ट कतरा कतरा जो है वो समंदर बन जाता है। तो हम ये ना कहें कि हम तो ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, हम या ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ी छोटी छोटी चीजें भी अगर करें तो वो जो है इट विल मेक ए डिफरेंस। आई एम श्योर, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं मतलब लोगों से कम से कम अगर वो कंट्रीब्यूट भी ना करना चाहे, लेकिन अगर दिल में वो एक रेफ्यूजी के लिए एक नरम गोशा भी रखे तो ये हमारे लिए काफी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे मैं जैसे बहुत शुरू में हमें बताया कि दुनिया में इंसान क्यों अपनी ज़मीन छोड़ रहे हैं, उससे बहुत सारी वजूहात में एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन है, लोग शहरों का रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको मौके की ज़रूरत है, क्योंकि उनको रोज़गार की ज़रूरत है। और ये दुनिया में इससे पहले भी होता रहा है। अगर आप चोलिस्तान की सहरा की तारीख पढ़ें ना, तो चोलना उसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि वहाँ पर एक दरिया था, दरिया हाकड़ा, जो खुश्क हो गया। जब वो खुश्क हुआ तो वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी ज़ाहिर है मुश्किल हो गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हिलजुल करने लगे, चलने लगे। और अब वो सहरा है जिसमें दरिया कोई नहीं है, और वो एक बंजर सरजमीन है। वहाँ के रहने वाले कहाँ गए, उनकी तारीख मिट गई, हम नहीं जानते। आज हम जिन घरों में रहते हैं, अल्लाह उन सबको कायम रखे, उन सब दरख्तों को उसी तरह हरा भरा रखे जिस पे किसी का घोंसला है। लेकिन आने वाले वक्त नहीं मालूम किसी के साथ क्या हो सकता है, इसलिए जो आज मुश्किल में है उसकी मदद ज़रूर कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ना करे हमें या हमारी नस्लों को अगर ऐसा मुश्किल वक्त फेस करना पड़े, तो इस नेकी का बदला हो सकता है कि हमें कोई, हमारे आने वाली नस्लों को कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा हो, और यही इंसानियत है। और इंसान से इंसान एक जंजीर की तरह से मिले हुए हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तरक्की याफ्ता ममालिक से भी यही दरख्वास्त है कि अपनी सरहदों को थोड़ा सा नरम करें, क्योंकि वक्त कभी किसी का नहीं रहता। Absolutely, thank you very much. Well said, बुशरा इकबाल हुसैन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे के हवाले से, और थोड़ी सी एक्सटेंडेड एपिसोड थी, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो हमने सोचा कि बहुत सारे एरियाज़ को जो है वो कवर किया जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कोर टीम का, बुशरा इकबाल हुसैन एंड उमर खान। स्पेशल थैंक्स टू कैसर खान अफरीदी, स्पोक्स पर्सन फॉर UNHCR पाकिस्तान। आपने बहुत सारी चीज़ों की जो है वो वजाहत कर दी और काफ़ी डिटेल से हमारी ऑडियंस को बताया कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो कि UNHCR पाकिस्तान कर रही है। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा शो को ज़रूर फॉलो कीजिए फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, और ये एपिसोड आप देख पाएंगे मेट्रो कनाडा टेलीविजन पर भी। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी कोर टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।